Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एंट्री नंबर 6। मुझे बाहर के कई मुल्कों में निहायत कीमती मौक़े मिले जहां जाकर मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार सकता था, मगर मेरे दिल में कभी एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपने वतन को छोड़कर किसी और मुल्क में चला जाऊं और वहां आसाइश की जिंदगी गुजारूं। अपना मादरे वतन मुझे इसी तरह अजीज था जिस तरह मुझे अपनी माँ अजीज है। अप्रैल 1983 में जब पहली बार मैं अमेरिका गया तो किसी गलत इतला की बिना पर मुझे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ही पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। एक पुलिस अफसर जिसने अपना नाम मिस्टर लुई बताया था, वो मुझको अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन ले गया और जब वापसी के जहाज का वक्त हुआ तो दोबारा मुझे एयरपोर्ट पर लाकर जहाज के अंदर बिठा दिया। उसने मेरा पासपोर्ट और मेरा टिकट भी मुझको नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि दौरान परवाज वो मुझको पायलट के जरिए मिल जाएगा। मिस्टर लुई जिस वक्त मुझको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से पुलिस ऑफिस की तरफ ले जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मिस्टर लुई, आपको शायद ये अंदेशा है कि मैं अमेरिका में रह जाऊंगा, मगर मैं एक और ढंग का आदमी हूं। अगर आप मुझे अमेरिका का सदर बना दें तब भी मैं यहां रहने वाला नहीं हूं। मुझे अपने वतन जाना है और वहां अपने उस तामीरी मिशन को पूरा करना है जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर रखी है। उन्नीस 1971 के निस्फ अव्वल में मैंने बजरिए ट्रेन पाकिस्तान का सफर किया। जब मैं बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुंचा तो मेरे कुली ने कहा कि आपको वो मेजर साहब बुला रहे हैं। उसके बाद कुली ने मुझे एक फौजी खैमे के अंदर पहुंचा दिया। वहां एक पाकिस्तानी फौजी अफसर बैठा हुआ था। उस खैमे में सिर्फ हम दो आदमी थे। ये उस वक्त की बात है जबकि बांग्लादेश की जंग की तैयारियां हो रही थीं। बावर्दी फौजी अफसर ने मुझसे कहा कि इंडिया के कुछ फौजी राज बताइए। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेजर साहब, आप मुझसे ये समझकर बात कीजिए कि मैं इंडिया का एक वफादार शहरी हूं। ये बात मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर एक फौजी खैमे में उस वक्त कही जबकि अगर वो फौजी अफसर मुझे गोली मार देता तो शायद मेरी मौत इस तरह वाक़ हो जाती कि इसकी कोई खबर भी न बनती। फिर मैंने कहा कि अगर इंडिया के साथ आपकी लड़ाई का इन्हिसार हमारे जैसे लोगों से फौजी राज हासिल करने पर है तो आप अपनी लड़ाई जीत चुके, क्योंकि मौजूदा जमाने में जंगी राज इतना टॉप सीक्रेट होता है कि बाज औकात वजीर दिफा को भी इसकी खबर नहीं होती। तकरीबन आध घंटा तक मैं इस किस्म की बातें करता रहा। इसके बाद सलाम किए बगैर खैमे के बाहर निकल आया। मस्कुरा मेजर मुकम्मल खामोशी के साथ मेरी बातों को सुनता रहा। जब मैं बाहर निकला तो वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया।
اس نے کہا مولانا صاحب ہم کو آپ ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. میری زندگی کے سینکڑوں واقعات میں سے یہ صرف چند واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن سے کتنا زیادہ لگاؤ ہے. جو ہندو مجھے قریب سے جانتے ہیں، مثلا سوامی اوم پورن سوتنترا نئی دہلی یا سوامی چدانند رشیکیش وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو دیش بھکتی ہے اس کی مثال ہم نے مہاتما گاندھی کے بعد کسی اور کے اندر نہیں دیکھی. میرے دل کی یہی تڑپ ہے جو مجھ کو مذکورہ قسم کی باتیں کہنے پر مجبور کرتی ہے. 20 جنوری 1997 کو نئی دہلی میں پائنیئر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی. اس میں شہر کے اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ شریک تھے. اس میٹنگ کا موضوع تھا کیا گاندھی آج کے ہندوستان میں کامیاب ہوتے؟ میں نے اس موقع پر ایک لمبی تقریر کی. اس سلسلے میں نے کہا کہ گاندھی پچھلے انڈیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ 1947 میں انہیں خود یہ کہنا پڑا کہ اب میری کون سنے گا. پھر گاندھی جب پچھلے انڈیا میں کامیاب نہیں ہوئے تو آج کے انڈیا میں وہ کس طرح کامیاب ہوتے؟ ایک ہندو پروفیسر نے میری بات سن کر کسی قدر برہمی کے ساتھ کہا کہ آپ مہاتما گاندھی پر تنقید کر رہے ہیں. یہ سن کر میرا دل تڑپ اٹھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے درد بھرے لہجے میں کہا آئی لو گاندھی بٹ آئی لو انڈیا مور دین گاندھی. میری یہ بات سن کر پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے. اس کے بعد کسی نے بھی میری تنقیدی تقریر کے بارے میں کچھ نہیں کہا. میری یہ تقریر مکمل طور پر انگریزی اخبار پائنیئر کے شمارہ 26 جنوری 1997 میں چھپ چکی ہے. انگریزی میگزین دی سنڈے کے شمارہ 19 تا 25 نومبر 1995 میں مسٹر ارون شوری کا ایک تفصیلی انٹرویو چھپا. اس کے انٹرویور منی شنکر ایّر تھے. اس انٹرویو میں مسٹر ارون شوری نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک اچھے مسلمان یعنی گڈ مسلم کا ایک اچھا انڈین گڈ انڈین ہونا بہت مشکل ہے. میں نے اس انٹرویو کو پڑھنے کے بعد مسٹر ارون شوری کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا یہ بتائیے کہ میں گڈ مسلم ہوں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ گڈ مسلم نہیں ہیں. میں نے کہا کہ پھر سن لیجئے کہ میں ایک گڈ مسلم بھی ہوں اور گڈ انڈین بھی ہوں. یہ کہتے ہوئے میری زبان سے نکلا اگر میں گڈ انڈین نہیں ہوں تو مہاتما گاندھی بھی گڈ انڈین نہیں تھے. اس واقعے کے چند روز بعد ڈاکٹر مہیش چندر شرما پارلیمنٹ ممبر میرے دفتر میں ملاقات کے لیے آئے. میں نے ان سے مذکورہ گفتگو نقل کی. انہوں نے اس کو سن کر کہا مولانا صاحب آپ کے گڈ انڈین ہونے کے لیے کسی ارون شوری کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. آپ ایسے کسی سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی گڈ انڈین ہیں.
میری بعض تنقیدوں کو سن کر ایک تعلیم یافتہ ہندو نے کہا کہ آپ ہمارے قومی لیڈروں کی اتنی سخت آلوچنا کرتے ہیں، آخر کس نے آپ کو اس کا ادھیکار دیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میری دیش بھکتی یعنی حب الوطنی سے مجھ کو یہ ادھیکار پراپت ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئے۔ انیس سو سینتالیس سے پہلے کسی ہندوستانی کی دیش بھکتی کا ثبوت یہ ہوتا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف بولتا ہو۔ یہ بہت سستا معیار تھا، کیونکہ اس زمانے کے حالات میں کسی آدمی کو انگریز کے خلاف بولنے کا یہ شاندار انعام ملتا تھا کہ وہ اچانک ملک کے اندر ہیرو بن جائے۔ مگر 1947 کے بعد قومی تعمیر کا مسئلہ تھا، اور قومی تعمیر میں آدمی کو خود اپنی قوم کے خلاف بولنا پڑتا ہے۔ اس دوسرے معیار پر صرف مہاتما گاندھی پورے اترتے ہیں۔ تقسیم کے بعد پاکستان کو 55 کروڑ روپے دینے کا سوال ایک انتہائی نازک اور حساس سوال تھا۔ اس حساس سوال پر مہاتما گاندھی واحد شخص تھے جو نازک قومی جذبات کے خلاف بولے۔ مہاتما گاندھی کے سوانح نگار لوئی فشر کے مطابق مہاتما گاندھی کو جو گولی ماری گئی وہ اس معاملے میں ان کے موقف کی قیمت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50 سال کے دوران دیش کے لیے اس قسم کی نازک قربانی کی دوسری مثال صرف وہ ہے جس کی توفیق مجھے اللہ کی خصوصی مدد سے حاصل ہوئی۔ بابری مسجد کا سوال تمام مسلمانوں کے لیے وقار کا سوال بن گیا تھا۔ 6 دسمبر 1992 کو جب مشتعل ہندوؤں کی ایک بھیڑ نے بابری مسجد کو ڈھا دیا تو تمام مسلمانوں کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جذبات سے بے قابو ہو کر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی نازک صورتحال تھی۔ لوگوں کے جذبات اتنے زیادہ بھڑکے ہوئے تھے کہ ملک کے دونوں بڑے فرقوں کے درمیان خونی ٹکراؤ کی حالت پیدا ہو گئی۔ اس وقت اپنی زندگی کا مشکل ترین رسک لے کر میں لوگوں کے سامنے آیا اور دونوں فرقوں کے سامنے یہ 2 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ مسلمان ایک مسجد کے سوال پر چپ ہو جائیں اور ہندو بقایا مسجدوں کے سوال پر چپ ہو جائیں۔ یہ بات اس وقت کے ماحول میں آگ پہ پیٹرول ڈالنے کی ہم معنی تھی۔ وقتی طور پر لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے۔ قوم کی طرف سے مجھے سخت غضبناکی کا شکار ہونا پڑا، مگر دھیرے دھیرے حالات بدلے اور لوگوں نے جان لیا کہ یہی واحد فارمولہ تھا جس سے ملک کو ایک عظیم تباہی سے بچانا ممکن ہو سکا۔